हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। मशरिक़ वस्ता में होने वाली जंग ने हमारी इज्तिमाई मुआशी काविशों को नुकसान पहुंचाया। जंग की वजह से तेल महंगा हो गया। एक हफ्ते का बिल $30 करोड़ से बढ़कर $80 करोड़ तक पहुंच गया। वजीर आजम पाकिस्तान ने मुश्किल माशी हालात का जिम्मेदार जंग को करार दे दिया। दूसरी तरफ सदर ट्रंप ने ईरान की मईशत और तेल की पैदावार रोकने के लिए आबनाए हुर्मुज के बाहर समंदरी नाकाबंदी सख्त करने की हिदायत कर दी। खित्ते की खराब सियासी सूरत हाल और वजीर आजम की तरफ से मुल्क की मुश्किल माशी हालात के इजहार ख्याल पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफर हुए 3 जजेस की सीनियरिटी मुतासिर हो गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस समन रिफत जूनियर जज बन गए। दीगर 2 जजेस जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस खादम हुसैन सुमरो के ट्रांसफर की सिफारिश चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्यों वापस ले ली? इन अहम इशूज पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे आज सीनियर तज्जियाकार मुनीब फारूक। और हुकूमत का कपास की पैदावार को बतदरीज खत्म करने का सिलसिला जारी। कराची में कॉटन एक्सचेंज की बिल्डिंग FIA की तरफ से लिए जाने का दावा। मुल्तान में कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट पर ब्यूरोक्रेटिक एलीट जिम खाना बनाने का प्लान कर लिया गया। 33% कॉटन की पैदावार कम होने की वजह से हुकूमत हर साल $2 अरब की कॉटन इंपोर्ट करने लगी। हुकूमत की कपास और ज़राअत के खिलाफ इकदामात की वजह क्या है? इस अहम इशू पर बात करने के लिए मुल्तान से हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी जमशेद रिजवानी। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मुनीब फारूक। इनसे बात करते हैं जजेस ट्रांसफ़र के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मुनीब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मुनीब, वही हुआ जिसका जो है वो सबको खदशा था कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद जो है जो जजेस ट्रांसफर की शिक है वो कुछ स्पेसिफिक जजेस को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी और हम वही देख रहे हैं। इस ट्रांसफर को आप कैसा देखते हैं? ये एक पनिशमेंट के तौर पर आप इसको देख रहे हैं या इससे वाकई जुडिशरी जो निज़ाम है उसमें कोई मजबूती आएगी, कोई इंडिपेंडेंस आएगी? हाउ डू यू सी इट? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो एक्सरसाइज की गई है, मेरे ख्याल में अंग्रेजी में एक लफ्ज है इंफेंटाइल, यानी कि बड़ा बचगाना हमारा तज्जिया होगा या सोच होगी कि अगर हम ये समझें कि इन 3 जजेस के ट्रांसफर से निज़ाम अदल के अंदर कोई बेहतरी आएगी। ये चेरी पिकिंग है बेसिकली कि ये निज़ाम, मैं इसके बारे में कहता हूँ कि ये बना, इसने अपने आप को शक्ल दी, फिर इसने अपनी आहिस्ता आहिस्ता जड़ें मजबूत करनी शुरू की। फिर इसने जड़ें मजबूत करने के दौरान जो इसके रास्ते की रुकावटें थी उनको दूर किया। फिर इस निज़ाम ने खुद को आईनी तरामीम के बाद इंसुलेट कर दिया। अब ये निज़ाम है हमारे मुल्क के अंदर, ये बहुत मजबूत है और इसके रास्ते में जो छोटी मोटी रुकावटें कोई रह गई हैं अब दूर की जा रही है। ये जज साहिबान, मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि देखिए 3 जजेस बादलों से या कुछ जजेस को इधर इस्लामाबाद लाने से तो निज़ाम अदल में बेहतरी नहीं होती। हाँ, निज़ाम की बेहतरी होती है। निज़ाम के लिए ये दिस मे नॉट बी अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ द लॉ, बट इट इज डन विद द कन्वीनियंस ऑफ लॉ, कि आप कन्वीनियंटली कानून को इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर फिर जो तब्दीलियां लाई जाती हैं वो लाई गई हैं यहाँ पर। मुझे इस बात को कहने में कोई आर नहीं कि हमारे मुल्क में अदलिया की बड़ी गंदी और चेकर्ड हिस्ट्री है और इससे पहले की अदलिया भी कोई उसके झंडे नहीं उन्होंने गाड़े हुए थे, चाहे वो साकिब निसार साहब की अदलिया हो या इफ्तिखार चौधरी साहब की या गुड टू सी यू वाली अदलिया हो या वो जो किसी की खुशदामन की ख्वाहिशात की अदलिया हो। मसला ये है कि जब इतना प्लेग्ड हो पूरा सिस्टम तो उसकी फिर जो सर्जरी की जाती है और जो करने वाले लोग होते हैं वो भी फिर अपने हिसाब से उसकी सर्जरी करते हैं। इसीलिए हमारे मुल्क में ये किया गया है कि पहले अदलिया कोई इतनी शानदार नहीं थी, तो अगर पहले शानदार नहीं थी तो अब कैसे लाजवाब हो सकती है। लिहाजा ये इस निज़ाम की कन्वीनियंस के लिए किया गया है और अब आप खातिर जमा रखिए 28वीं तरमीम के ऊपर भी वर्किंग पेपर उसका हर चीज पूरी है। अब जिस दिन बिल होगा कहीं तो वो देंगे और आराम से पास भी हो जाएगी और फिर मैं, आप और क्लासर साहब बैठकर या उस पर सर धुनेंगे या उस पर अपना तज्जिया देने की कोशिश करेंगे।
یہ بتائیے گا منیب، آپ نے خود کہا کہ پہلے بھی عدلیہ نے کوئی جھنڈے نہیں جو ہے وہ گاڑے ہوئے تھے، اپنی کنوینئنس کے لیے جو ہے یہ اقدامات لیے جاتے ہیں. جو بھی حکومت وقت ہوتی ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ ان کی بی ٹیم ہے، پہلے بھی ایسا ہوا، بعد میں بھی ایسا ہوتا رہا. یہ جو اب ترامیم کی گئی ہیں، کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ وہ فیصلے پھر جب وقت بدلتا ہے تو فیصلے بھی جو ہے وہ الٹ ہو جاتے ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ واپس لے لیا جاتا ہے، بہت ساری چینجز جو ہیں وہ آ جاتی ہیں. یہاں سے ڈو یو سی اینی گوئنگ بیک، یا آپ کو لگتا ہے دیز چینجز یا امینڈمنٹس جو بھی کی گئی ہیں دے آر ہیئر ٹو اسٹے؟ دیکھیے، یہ ترامیم ہمارے ملک پہ ایسا نہیں ہے کہ ترامیم کو انڈو یا تبدیل نہیں کیا گیا. 8ویں ترمیم ہوئی، 13ویں ترمیم آئی، پھر 17ویں ترمیم آئی. یہ وہ جن میں ریڈیکل چینجز کیے گئے اور یہ ایسا ہوا ہے، ماضی میں بھی ہوا ہے. لیکن دیکھیے فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں پہلے ہوتا تھا کہ 2 سال پورے ہوئے حکومت کے تو سوال آ جاتا تھا کہ انہوں نے آگے رہنا ہے یا نہیں رہنا، کیونکہ کھینچا تانی شروع ہو جاتی تھی. اس وقت جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں تو مجھے کمپلیٹ یونیسن نظر آ رہا ہے، ایک یونٹی نظر آ رہی ہے which is in our part of the world quite unprecedented. کہ اس وقت تک کہیں کوئی کسی جگہ آپ کو بے شمار ایشوز گورننس کے نظر آ رہے ہوں گے، فیصلہ سازی کے اندر اسلام آباد میں ایشوز ہوں گے، ابھی یہ بجلی کا بحران، کبھی بڑھتی ہوئی قیمتیں، انفلیشن، سب کچھ. لیکن کوئی یہ آواز کہیں سے نہیں آئی کہ حکومت جا رہی ہے یا حکومت کا پیک اپ ہونے لگا ہے، سسٹم ختم ہونے لگا ہے. یہ کہیں ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو جب یہ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے جو فیصلے کر لیے گئے یا کروا لیے گئے وہ شاید تو رہیں گے نظام کا حصہ. بہت شکریہ منیب صاحب، آپ نے بڑا یہ تفصیل سے سارا بیک گراؤنڈ جوڈیشل اس کا بتایا. بڑے عرصے بعد ہم جوڈیشل اور ان ججز کے ایشوز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. درمیان میں بہت کچھ ہوتا رہا ہے، پورا دنیا میں بھی ہوا، پاکستان میں بھی ہوا، تو ساری یہ چیزیں جوڈیشری، عمران خان یہ ٹاپک سے وہ پیچھے چلے گئے، اب دوبارہ واپس آنا شروع ہو گئے. سر ابھی یہ بات ہو رہی تھی، ربیہ نے آپ سے پوچھا کہ ایز اے پنشمنٹ کے طور پر گئے ہیں یا کیونکہ ایک پروویژن ہے لا میں اب بنائی گئی ہے تو اس کے تحت ہی ان کو بھیجا گیا ہے. ان کا میرا خیال ہے ذہن میں اس لیے ہوگا، یہ ربیہ کے ذہن میں پنشمنٹ کا جو لفظ یوز کیا ہے کہ یہ ان 6 ججز میں ان کا شمار ہوتا ہے جن ججز کو ٹرانسفر کیا گیا، جنہوں نے لیٹرز بھی لکھے تھے چیف جسٹس کو انٹیلیجنس اداروں کی مداخلت کے پہ، یہ حکومت کے دباؤ پہ. 2 نام جو ہیں کم از کم میں اگر ٹھیک دیا کروں تو وہ شامل ہے. لہٰذا جب ان کو اٹھا کے دوسرے صوبوں میں بھیجا جائے گا اور ان کی وہاں پہ یہ سینالٹی متاثر ہوگی تو ڈیفینیٹلی یہ سوال تو آئے گا کہ اس کا مینس کہ جن لوگوں نے ڈیفائی کیا تھا اپنے رائٹس کے لیے، وٹ ایور آپ بہتر سمجھتے ہیں، تو ان کو آخرکار حکومت نے سال بعد سے ہی انہوں نے اسلام آباد سے جان چھڑوا لی ہے. سو یہ میرا خیال ہے اس تناظر میں ذرا آپ سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ ہاؤ ڈو یو ٹیک اٹ؟ دیکھیے سر، بات بڑی سیدھی سی ہے. یہ جو سارا کچھ ہوا ہے یہ اسلام آباد کے اندر جو حالات تھے ان جج صاحبان کا یا اوور آل جوڈیشری کا، وہ ایک ہی آرگومنٹ تھا. وہ یہ نہیں کہ جو جج صاحبان ہیں بیسکلی ان میں اتنی بیٹر ڈویژن تھی کہ اب بھی بلکہ باروز میں یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ جو جج جوڈیشری آج موجود ہے یہ تو بالکل اسٹیبلشمنٹ کی منظر نظر جوڈیشری ہے اور یہ تو بالکل ان کی بی ٹیم ہے اور یہ حکومتی جج ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ آئینی عدالت کا قیام بھی اسی لیے کیا گیا ہے کہ معاملات کو مکمل طور پر کنٹرول میں رکھا جا سکے. اور دوسری جانب جو جج صاحبان تھے ان پر یہ تھا کہ یہ تو ہے ہی عمران خان کا فین کلب، اس لیے کہ انہوں نے عمران خان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہونے دینا اور عمران خان کے خلاف اگر کوئی فیصلہ ہو تو اسے ٹھہرنے نہیں دینا. تو ان ججز کا بھی کوئی نہیں ہے. تو یہ ڈویژن تو اتنی بٹر ہے کہ آپ اور میں اس میں کیا کر سکتے ہیں. میں یہ بات دوبارہ عرض کروں گا کہ یہ کسی عدلیہ کی یا کسی نظام عدل کی بہتری کے لیے تو نہیں ہوا. یہ ترامیم مجھ سے، میں کیونکہ کمزور آدمی ہوں، آپ کی طرح طاقتور نہیں ہوں، لہذا مجھے ڈر کے کہنا پڑتا ہے کہ یہ تو اپنے لیے کیے گئی چیزیں ہیں نا جی. اور یہ لکھا بھی ایسے ہی جائے گا اس پورے سچویشن میں جو اس تاریخ کے اندر بھی کہ یہ کافی ایشو اسپیسیفک قسم کی ترامیم تھی، اف ناٹ پرسن اسپیسیفک. پہلے تو
وہ کیا کہتے ہیں آئی فیل پیمپرڈ کہ آپ نے مجھے اتنی طاقتور کا مجھے آپ نے رتبہ دیا. تھینک یو ویری مچ سر. آج تک اور کسی نے دیا, ہمارے منیب بھائی چھوٹے بھائی نے دے دیا سر. اچھا کمنگ ٹو دا سر, اس کی آپ نے جو ابھی اس کی بات کی ہے, میں اس لیے کہتا ہوں کہ جوڈیشری وہ ٹھیک ہے, ماضی میں ہم بھی بہت ساری تنقید کرتے رہے, لیکن کم از کم پاکستان جیسے ملکوں میں یہ میرا ہمیشہ سے رہا ہے, ماضی میں جو جوڈیشل ایکٹیویزم تھا کسی حد تک میں اس کا سپورٹر بھی رہا ہوں, اس میں غلطیاں بھی تھی, خامیاں بھی ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے, لیکن جس ملک میں آپ کی پارلیمنٹ فنکشنل نہ ہو, حکومت فنکشنل نہ ہو, ریگولیٹری آپ کے ادارے فنکشنل نہ ہو, کوئی کسی کو جواب دینا سمجھتا ہو, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو کم از کم کوئی سال ہونے والا وہ پارلیمنٹ میں نہیں گئے, آپ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ اس کا چیئرمین جو ہے پچھلے 1 سال سے نہیں ہے, آپ کے یہاں پہ جتنے وزیر ہیں وہ کسی کے سامنے اپنے اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتے. ابھی ہم نے درختوں کی بربادی دیکھی ہے, پورے اسلام آباد کو ایک یہاں گریڈ 20 کے افسر نے, چیئرمین سی ڈی اے نے پورا کا پورا انہیں جنگلات کاٹ کے رکھ دیے, مطلب انہوں نے ادھیڑ کے رکھ دیا, پارکس تھے, گرین بیلٹس تھیں, جنگل تھے, درخت تھے, کہیں سے کوئی مطلب جو بھی تھا پہلے کوئی عدالت میں کوئی چلا جاتا تھا, عدالتیں سو موٹو لے لیتے تھی, کوئی رک جاتی تھی چیز. ابھی دیکھ لیں یہاں پہ سی ڈی اے نے پورا آپ کا مارگلا روڈ پھر اکھاڑ کے رکھ دیا ہے, لوگوں نے احتجاج کیا, ہم نے کیا, سب نے کیا, دے ڈیم کیئر. وہ تو کسی کا آگے اپنے آپ کو جواب دے نہیں سمجھتے. مطلب سول سوسائٹی کے پاس اور کیا آپشن تھا کہ وہ جا کے عدالتوں کی سپورٹ لے, عدالتیں جیسے آپ کہہ رہے ہمارے پاس پاور ہی ختم ہو گئی سو موٹو کی. تو یہ جو گینگ اپ ہوا ہے سارے کا سارا کہ آپ ایک برائی ختم کرتے کرتے بقول آپ کے جوڈیشل ایکٹیویزم ہو رہا تھا, آپ نے اس سے زیادہ آپ نے پورے کا پورا سسٹم کو وہ کر دیا ہے. نہ آپ کو وزیر اعظم کہیں نظر آتے, نہ وزیر داخلہ کہیں پارلیمنٹ میں جاتے, نہ دیگر وزیر ہیں. تو پھر یہ اس طرح تو مطلب ہمارے جیسے لوگوں کے لیے تو بڑی ہیوج ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ پھر وہ ٹھیک تھا وہ جو آپ کا ہو رہا تھا جوڈیشل آپ کا ایکٹیویزم. اینڈ سوری فار مائی لانگ ایک تقریر سر, آئی ایم سوری. نہیں سر, وہ آپ کا تجزیہ ہے اور میں اس سے بالکل ایگری کرتا ہوں. دیکھیے سر, اگر آپ کانسیکوینشلزم پر بلیو کرتے ہیں کہ ہم نے جو حاصل کرنا ہے, رزلٹ کیا ہے, رزلٹ کے لیے جو اختیار کیا جانے والا رستہ ہے وہ میٹیریل نہیں ہے, وہ اہمیت نہیں رکھتا. رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ یہ ہے کہ نظام کو قابو میں کرنا ہے, نظام کے اندر جو اس طرح کے جو ایک معاملات تھے جہاں دیکھیے جو کیس ہے نا پاکستان کے ریاست کے اداروں کا, وہ یہ ادھر نوما ہی ہوتا ہے اور ادھر ایک بندے کو گرفتار کیا جاتا ہے, اتل پتل کرتی ہے اور آپ اسے بلا کے کہہ رہے ہیں گڈ ٹو سی یو, اور پھر آپ اس کے بارے میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا یہ ہے کہ آپ آ گئے ہیں, آپ کی تو گرفتاری بالکل غلط ہوئی, پلان ملک تباہ طے ہو گیا, اور آپ اس کو پیمپر کرنے پہ لگے ہوئے. یہ ان کا یہ موقف ہے, اس سے ایگری کرنا میرا اور آپ کا ضروری نہیں ہے. لیکن جب اپروچ یہ ہوگی تو فین کلب بیٹھ گیا سارا, تو ان کو تو فارغ کروائے نا, یہ فین کلب کی تو نہیں چلے گی یہاں پر. تو بس پھر اس مشن کے اندر دیکھیے وہ ایک بڑا سیدھی سی بات کرتے ہیں کہ بھائی اگر ہمارے ادارے کے اندر ہم نے اپنے ادارے میں فین کلب کو ٹالریٹ نہیں کیا اور ہم نے سرے سے آخر تک کلینزنگ کر دی ہے, اور جو جس چیز میں شامل تھا, تو کیا باقی سیکرٹ کاؤز ہیں, ان کے ساتھ کیوں ایسا نہ ہو اور ان کو کیوں نہ. منیب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, جو ہمارے جیسے لوگ جو مطلب پرو ڈیموکریسی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, پولیٹیکل ایکٹیویزم واقعی ہم نے دیکھا جوڈیشری نے بہت زیادہ جا کے کیا, اتنے حد تک نہیں جانے چاہیے تھا. ہم ایشوز کی بات کر رہے ہیں, گورننس کی بات کر رہے ہیں, بہت بڑے بڑے اسکینڈل تھے جس میں حکومت انوالو تھی, حکومت کے بڑے انوالو تھے, ان کے بلڈر تھے, ٹھیکیدار تھے, لاٹ آف تھنگز ہم سب جانتے ہیں. مطلب کم از کم ان پہ تو, کیونکہ باقی ادارے تو نہیں کرتے, ایف آئی اے نہیں کر رہی, نیب آپ نے نیب کو ٹوتھلیس کر دیا سر, اس پہ آپ نے 50 کروڑ کی قدم لگا کے آپ نے کیسے سیٹل کر, ایف آئی اے کو آپ نے ختم کر دیا ایک طریقے سے, آپ نے ریگولیٹری ایس سی سی پی کے اسکینڈل ہم نے پچھلے دنوں کیے ہیں, آپ نے خود ہی ریگولیٹر کو لگانا ہے. چینی کا اسکینڈل آپ کے سامنے آیا سر, گندم کا اسکینڈل ہے, کہیں پہ کسی پہ کوئی کاروائی, عدالتیں کچھ نہ کچھ تو کرتی تھیں. آپ کی پارلیمنٹ میں اگر وزیر اعظم 1 سال نہ آ جائے, روزانہ کورم کا مسئلہ ہوتا ہے, وزیر نہیں آتے, ممبران نہیں آتے, کوئی افسران نہیں آتے, اور پھر اس لیے کہ آپ نے وہاں ترمیمیں کر کے پورے کا پورا سب لوگوں کا منہ بند کر, میڈیا بات کرے تو میڈیا کو آپ یہ بند کر دو, عدلیہ کرے اس کو کر دو, ایکٹیوسٹ کرو اس کو کر دو. تو یہ کتنی دیر تک آپ کا خیال ہے, دنیا بھر میں ہم نے دیکھا اس طرح کے مطلب سٹائل سے تو حکومتوں کے خلاف تو خاصے مسائل پیدا ہوتے ہیں بعد میں, جو سٹیم ہوتی ہے لوگوں کی اکٹھی ہوتی رہتی ہے. اگر آپ کہیں سے بھی رستہ نہیں چھوڑتے, کسی نہ خود اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں, نہ کسی کو ہونے دیتے ہیں آپ کے کہ ہمیں لوگوں نے الیکٹ کیا ہے. سر بات یہ ہے کہ یہ میرے آپ کے لیے تو یہ بالکل ایک ایشو ہے, اور آپ درست کہہ رہے ہیں کہ مطلب آپ نے وہ جب انڈیپینڈنس ختم کر دی عدلیہ کی, تو کیسے فیصلے ہوں گے, حکومتوں کے خلاف فیصلے کیسے ہوں گے, یہ ایک سوال ہے جناب کاشف صاحب. اور یہ ہم نے تو ابھی تک آئینی عدالت کا ایکسرسائز ہوتے ہوئے چیزیں نہیں دیکھی نا, لیکن ذہن میں رکھیے گا جب یہ نظام
بدلے گا. اگر اس میں بدلنا ہے, ظاہری بات ہے کوئی چیز ہمیشہ ایک جیسی تو نہیں رہتی, تو پھر یہی ادارے, یہی عدالتیں, یہی وفاقی آئینی عدالت استعمال ہوں گی اور فیصلے لیے جائیں گے, اور بہت سے فیصلے کیے جائیں گے, اور چاہے اس سے کوئی نااہل ہوتا ہے, چاہے اس سے کسی کی حکومت ختم ہوتی ہے, چاہے کسی کی حکومت ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے, ٹینیور ایکسٹینڈ ہو جاتے ہیں, وہ اسی عدالت سے ہوں گے. قاصد صاحب, تو منیب, یہ بات آپ کی درست ہے. جی یہ بتائے گا, کیونکہ آپ نے 28ویں ترمیم کا ذکر کیا, جب 26ویں ترمیم آئی تھی تو تب تو یہ بازگشت تھی کہ 27ویں ترمیم جو ہے وہ آنی ہی آنی ہے, سب جو ہے وہ یہ اندازہ لگا رہے تھے. اب 28ویں ترمیم میں ایسا کیا آنا باقی رہ گیا ہے, کیونکہ آپ بار بار جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نظام جو اس وقت چل رہا ہے وہ بالکل مضبوط ہے, اس میں کوئی اس وقت ایسا ون پیج ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا. ہم انڈیا کے ساتھ جو کانفلکٹ ہوا اس میں زبردست ملٹریلی کامیابی ہم نے دیکھی, ڈپلومیٹک کامیابی دیکھی, انپریسیڈنٹڈ جو ہے وہ ہم نے کامیابی دیکھی. پھر ابھی ایران وار میں جو ہم نے رول پلے کیا, تو واقعی ایسا لگتا ہے کہ واقعی جو ہے یہ نہایت ہی مضبوط ہے اگلے کچھ سالوں تک تو کم از کم. تو پھر ایسا کیا رہ گیا 28ویں ترمیم میں آنا باقی؟ دیکھیے, انفنشڈ ایجنڈاز تو کافی رہتے ہیں نا جی, کوئی بہت سی چیزیں ہیں. اور 28ویں ترمیم میں دیکھیے, کبھی بھی آپ میکسیمم ٹیبل پہ رکھتے ہیں اور پھر اس میں جو بیر منیمم آپ کو ملتا جاتا ہے وہ آپ لیتے جاتے ہیں. 26ویں ترمیم ہوئی, وہ بہت زور لگا کے ہوئی. 27ویں ریلیٹیولی آسان ہوئی, 28ویں اور آسان ہوگی, لیکن اس میں جو انفنشڈ ایجنڈا ہے وہ لیا جائے گا. میں ابھی بھی آپ کو کہتا ہوں کہ ایک بڑا سیریس کنسرن ہے کہ وفاق کنگلا ہے, وفاق کو امیر کرنا ہے. صوبوں کے پاس بے شمار وسائل ہیں اور وفاق بالکل فارغ ہے. وفاق کو تگڑا کرنا ہے, اور پھر اس سے ریلیٹڈ اور کچھ چیزیں ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیں, ایک بات ہے نا کہ ووٹر کی ایج سے متعلق کچھ چیزیں کی جائیں, یہ صرف فلوٹنگ آئیڈیاز ہیں. ہو سکتا ہے یہ پین ڈاؤن کر دیے گئے ہوں, ہو سکتا ہے کیے گئے, لیکن بہت کچھ ہو رہا ہے. اور میں دوبارہ عرض کروں گا کہ اگر 28ویں میں بھی وہ ایجنڈا مکمل نہ ہوا تو ترمیم کے اوپر کوئی قدغن تھوڑی ہے جی. آپ اس سال اگر آپ 28ویں لے آتے ہیں ٹھیک, اگر آپ اس میں پورا ایجنڈا نہیں اچیو کر پاتے تو آگے کریں گے کنسنسس اورینٹڈ ہی کوشش یہی ہوگی. لیکن بہت سارے ایجنڈاز کو حاصل کیا جائے گا, کرنے کی کوشش کی جائے گی, اور وہی اس حکومت کا اس وقت پلان ہے. آپ نے بات کی کہ سینٹر غریب ہو گیا اور اس کو امیر کرنے کی ضرورت ہے. مجھے یاد آ رہا ہے مفتاح اسماعیل صاحب کا بیان پچھلے سال, انہوں نے کہا جناب کہ یہ ارکان اسمبلی جو ہیں سب کو ملا ملو کے 575 ارب روپے کے ان کو ترقیاتی فنڈز ان کو دیے جانے ہیں, جس پہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو خود وزیر اعظم رہے, ان کا کہنا تھا جناب اس میں سے 30% کمیشن کھایا جاتا ہے. میں سب کی نہیں بات کرتا, اچھے لوگ بھی ہوں گے جو نہیں لیتے ہوں گے, لیکن اگر 30% کو اپلائی کریں 575 پہ 160-65 ارب روپیہ تو کمیشن میں کھایا جا رہا ہے. صرف ان کی بات ہو رہی ہے, باقی افسران کو چھوڑ دیں, ابھی ان کا اس میں کمیشن نہیں آیا. تو یہ کتنا سینٹر نے امیر ہونا ہے سر؟ یہاں تو جب ان کے اپنے ارکان اسمبلی کو 575 بلین دیا جاتا ہے, جس میں 165 یا 160 ارب بقول یہ فارمر پرائم منسٹر کو 30% کمیشن کھایا جاتا ہے. انہوں نے مزید کتنا امیر ہونا ہے سر یہاں پہ ان غریب لوگوں نے؟ سر میں عرض کرتا ہوں, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہر سال وفاق جو ہے وہ -3-4 ہزار ارب سے شروع کرتا ہے, اور بقول وزیر اعظم کے کہ ہم تو چائے بھی قرضے کے پیسے پیتے ہیں. یہ اسٹیٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں ہم مطلب یہ وفاق کی حالت ہو جاتی ہے آفٹر ڈولنگ آؤٹ منی, جہاں جو نیسسری فنڈ ڈسٹریبیوشن ہے اور جو صوبوں کو جانا یا اور مختلف ایکسپینڈیچرز کے اندر, تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچتا. تو اس کے لیے ایک بڑا کنسرن ہے جی کہ اس کو ریورس کرنا ہے. اسی کے لیے یہ سب کچھ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. لاسٹ کوسچن سر, آپ سے بڑی لمبی ہمیشہ بات کر کے بڑا مزہ آتا ہے سر. عمران خان صاحب کا صاحب ذرا حالات انٹرنیشنل نیشنل ایسے ہوئے کہ خان صاحب بالکل خبروں سے غائب ہو گئے. اب بھی ان کے سنگل کالمی, مطلب میں اخبار میں رہا ہوں ڈان اور نیوز میں, تو میں اس کو اس طرح ٹریٹ کروں گا. اب فرنٹ پیج کی بجائے وہ سنگل کالم بیک پہ آ گئے ہیں خان صاحب جو ہیں, تو ان کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ اب تو ان کی خبر ہی نہیں بنتی, ان کا علاج ہو, ٹریٹمنٹ ہو, احتجاج ہو, ملانے کے, اب تو کوئی ملنے کی بات ہی ختم ہو گئی سر. کچھ تقریباً 6 مہینے میں لاسٹ ٹائم شاید اکتوبر میں کوئی ملاقات ہوئی تھی شاید. سر کیا ہوا سر؟ میرے خیال میں اب ایجنڈا کے اوپر پرائرٹی کے اندر نہیں رہے. اچھا, اور ان کے بارے میں فی الحال تو ایک وہ لاسٹ کاز ٹائپ چیز ہے جو چل رہی ہے جی.
اور وہ ایجنڈا کے اوپر فی الحال نہیں رہے، اور مجھے بدقسمتی یہ ہے کہ مجھے کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ چلیں سر، بڑی مہربانی آپ کی، تھینک یو ویری مچ منیب صاحب، تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔ منیب فاروق ہمارے ساتھ موجود تھے اور ڈیٹیل میں جو ہے وہ بات کر رہے تھے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز کے ٹرانسفر کی جو ہے وہ منظوری دے دی گئی ہے، جسٹس بابر ستار اور جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سامن رفعت جو ہے وہ اس میں شامل ہیں۔ ناظرین ایک بریک شامل کر لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک اور اہم ایشو پر بات کر لیتے ہیں۔ ویسے ہی پاکستان جو ہے 4th لارجسٹ کاٹن پروڈیوسر ہے، لیکن بہت ساری ایسی ضروریات ہیں جس کے لیے فریکوینٹلی اب پاکستان کو کاٹن جو ہے وہ امپورٹ بھی کرنا پڑتا ہے۔ حالات یہ ہیں کہ ملتان میں جو کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے اس پر جو ہے ایک جم خانہ بنانے کا پلان جو ہے وہ کر لیا گیا ہے۔ کیا ماجرا ہے یہ، اس حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی جمشید رضوانی۔ السلام علیکم جمشید، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ وعلیکم السلام۔ جی جمشید پلیز بتائیے گا کیا ماجرا ہے یہ کہ ملتان کا جو کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے اس کی جگہ جو ہے اب ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ جم خانہ بنا دیا جائے گا، کیا ماجرا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا، تجویز ہے کہ ملتان میں ایک جم خانہ بنایا جائے، اور اس میں جو بہت سی جگہیں زیر غور آئیں ان میں سے ایک جگہ یہ ہے جس پر غور کیا گیا ہے کہ اس یہاں پہ جم خانہ کے لیے 10 سے 15 ایکڑ جگہ لی جائے، پنجاب حکومت سے درخواست کی جائے۔ یہ ملتان کی ڈویژنل انتظامیہ نے فیصلہ کیا، اور اس پر انہوں نے یہاں کے ملتان کے جو کاروباری لوگ ہیں، سماجی شخصیات ہیں، ان سے بھی مشورہ کیا۔ تو ان میں سے جو جگہیں مقامات ڈسکس ہوئے ان میں سے ایک یہ ہے جس کے اوپر کہا گیا کہ یہاں کوشش کر لی جائے۔ تو یہ ابھی تجویز پنجاب حکومت کو بھجوائی گئی ہے، فیصلہ نہیں کیا گیا۔ ابھی پنجاب حکومت نے اس پر اپنا ایک فیصلہ سنانا ہے کہ اس تجویز کو قبول کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا، لیکن بالکل تجویز دی گئی ہے، اور اس پر ابھی دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ آپ دیکھیں، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ضرور ہمیں پتہ ہونا چاہیے، جس وجہ سے آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی زمین ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے۔ پنجاب حکومت کی 165 ایکڑ کی یہ لیز تھی، اسی میں سے 50 ایکڑ زرعی یونیورسٹی ملتان کو بھی دی گئی، اور اس کے سامنے روف صاحب یہاں رہے ہیں، اس کے سامنے پنجاب کا بھی پنجاب کاٹن اسٹیشن بھی ہے، پنجاب کا اپنا ایک الگ سے ادارہ بھی ہے۔ تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ تھا۔ اصل چیز میرا خیال ہے یوٹیلیٹی کی ہوتی ہے، اور یہاں CCRI وہ میرا خیال ہے ابھی تک پچھلے کئی سالوں سے نئی ورائٹی دینے میں یا زیادہ پیداوار دینے والی ورائٹی کو متعارف کرانے میں بہرحال ناکام بھی رہا ہے۔ اور اسی وجہ سے آج سوال یہ اٹھ رہا ہے، جیسے آپ بات کر رہی ہیں کاٹن کے حوالے سے، تو آج جب 1.5 کروڑ گانٹھ ہوتی تھی، اب اس وقت تقریباً 5 سے 6 ملین گانٹھ پر آ گئے ہیں۔ تو یوٹیلیٹی جب ختم ہو رہی ہوتی ہے تو پھر سوال پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں۔ یہاں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے کہا گیا کہ 115 ایکڑ اراضی ہے، اس میں سے صرف 15 ایکڑ اگر جم خانہ کو دے دی جائے تو پنجاب حکومت سے کہا گیا تو ہم یہاں پہ جم خانہ مقامی جو لوگ ہیں ان کی مدد سے بنا لیں گے۔ لیکن اس تجویز پر ابھی رسپونڈ کرنا ہے پنجاب حکومت نے۔ بہت شکریہ جمشید، آپ نے اس کے بیک گراؤنڈ سے آگاہ کیا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، میں خود وہاں پہ رپورٹنگ کرتا ہوں، ملتان ڈان میں بڑا عرصہ میں نے رپورٹنگ کی ہے ساری انیشل، بلکہ میں وزٹس بھی کرتا تھا، ایگریکلچر وغیرہ کے ریلیٹڈ ایشو دیکھتا تھا۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ اس میں کاٹن ریسرچ کوئی کاٹن ویرائٹی نہیں پیدا کر سکی تو لہٰذا جہاں کنکریٹ کی 15-20 ایکڑ پہ ہم بلڈنگ بنا لیں گے، مطلب رادر دین اس کو ڈیولپ کرنے کے کہ یہ پاکستان $2 ارب کی امپورٹ کر رہا ہے، جو کبھی ہم کاٹن یہ ایکسپورٹ کرتے تھے۔ اگر نلائکی کہیں پہ ہے تو حکومت کی طرف سے سائنٹسٹ اگر آپ ٹھیک نہیں لگا رہے، کوئی سفارش پہ لگا رہے، جو ہمارا کلچر ہے اس کو ٹھیک کرنے کے بجائے انہوں نے کہا جناب کہ ہم ایک کام کرتے ہیں، کیونکہ یہاں بیوروکریٹس ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، ایک ایلیٹ جو ہے اس کے لیے جم خانہ چاہیے نمبر 1، مطلب ان کو جگہ بھی وہی ملی ہے۔ دوسری بات یہ بتائیں، ملتان ایک گرم علاقہ ہے سر، سال کے 12 میں سے 13 مہینے میں کہوں گا وہاں گرمی رہتی ہے، لوگوں کی جان پہ بنی رہتی ہے، 48-50 کے قریب درجہ حرارت دیکھے، ہزاروں ایکڑ پہ وہاں پہ آپ کے آموں کے باغ تھے، کھیتوں کے باغ تھے، سارے کے سارے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کھا رہی ہیں۔ ایک وہاں پہ خالی جگہ پڑی ہوئی ہے، سبز جگہ پڑی ہوئی ہے، جہاں پہ پورے ملتان کو ایک ایئر ملتی ہے، سبزہ ملتا ہے، آکسیجن ملتی ہے، کھلی جگہ ملتی ہے۔ اس پہ بھی کمشنر ملتان صاحب عامر کریم صاحب اینڈ کمپنی ڈپٹی کمشنر بلڈوزر لے کے پہنچ گئے کہ یہاں پہ ہم نے کلب بنانا ہے، اور ملتان کے شہری جسٹیفائی کریں گے ہاں اس کی بڑی ضرورت ہے کیونکہ جگہ خالی پڑی ہوئی ہے۔ سر نہیں، میرا خیال ہے کہ جگہ تو خالی نہیں ہے،
काम हो रहा है और इस्तेमाल में भी है, लेकिन 115 में से 15 एकड़ मांगी जरूर गई है, वो पूरी होती है या नहीं होती ये अलग सवाल है। ये सारे का सारा CCRI नहीं दिया जा रहा। 115 में से 15 एकड़ बात, इवन 10-15 एकड़ भी हो तो ट्रैफिक में जाना है लोग। अच्छा, शूजाबाद रोड पे ये सारा वाकया, वहां तो पहले जगह नहीं मिलती, इतना वहां पे कंजेशन है, रश है, आपको भी पता है, मुझे सारा पता है। तो वो सारा ये कहते हैं 15 एकड़ हमें दे दें। यहाँ पे पूरा मुल्तान तो गंजा हो चुका है किबला, मैं तो आता हूँ रहता हूँ, पूरी की पूरी एग्रीकल्चर, आमों के बाग तबाही बिक गई है। हर जगह आप लोग सरिया सीमेंट डालना चाहते हैं सर, रहम मुल्तान पे रहम नहीं हो सकता सर? अच्छा, फिर आप भी आ रहे हैं रऊफ, मानने वाली बात तो ये भी है कि बहरहाल जिम खाना या ऐसे जरूरत भी होती है इदारों की या चीज़ों की, बनने तो जरूर चाहिए। सबसे पहले तो ये बात एग्री आप करें कि जिम खाना जरूर बनना चाहिए। यहाँ बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए ये अलग डिबेट है, और मेरा ख्याल है कि आप और हम इस शहर में रहते हैं, मैं तो रहता हूँ, अब तो आप इस्लामाबाद के हो गए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जिम खाना होना चाहिए, कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। एक दूसरी बात ये है कि जगह है मेरे पास जमशेद, एक बड़ी खूबसूरत जगह है, यहाँ पे किसी को एतराज नहीं होगा। वहाँ जी बताएं, आप मशवरा दें। नहीं मैं बताता हूँ सर, मैं भी तो रहा हूँ ना वहाँ पे, अब्दाली रोड पे बड़ा खूबसूरत डिप्टी कमिश्नर हाउस है, बड़ा लंबा, कई एकड़ पे है सर। वहाँ पे कमिश्नर हाउस है, कई एकड़ पे है। वहाँ पे आपका DPO RPO को बड़े, इतने बड़े बड़े आपने क्या करने हैं सर? शहर के अंदर है, उनको वहाँ पे कन्वर्ट क्यों नहीं करते एक जिम खाना के लिए सर? रऊफ, वैसे जब दिलचस्प बात यह है कि हमारे सामने शीश महल क्लब भी होता था, और हमारे सामने कमिश्नर हाउस में कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट बना है, ये भी हमारे सामने ही बना है, जो मुल्तान के हुक्मरान का घर होता था, महल होता था। हमने उस तारीखी विरसे को भी जाते हुए देखा है। अगर आप ये कहते हैं कि ये चीजें जरूर हैं, ब्यूरोक्रेटिक चीजें हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन बस हमारी जो इसके अलावा जो आप इन जगहों को आप कह रहे हैं कि उधर बना दिया जाए, तब भी तो कंक्रीट तो वहां भी आएगा। वो भी एक 100 साल की तारीखी इमारतें हैं, ये जगह हैं जिनकी आप हवाला दे रहे हैं। वैसे मुल्तान में मैं आता हूँ, जो मतलब साहब जरा मैंने 91 में भी देखा है, 80s में भी देखा है, आप लोगों का कोई मुझे कहना नहीं चाहिए, जितनी गर्म इलाके हैं जहाँ पे दरख्त लगने चाहिए थे, जहाँ खेत होने चाहिए थे, बगात होनी चाहिए थे, यहाँ पे इस तरह की चीजें होनी चाहिए थी, वहां पे हर जगह पे कंक्रीट है, हर जगह पत्थर है, गर्मी है, गर्द है, गर्मा है, पता नहीं बला बला। मतलब मुझे तो मुल्तान के अपने दोस्तों पे उन पे रहम आ रहा है कि बनेगा क्या आने वाले दिनों में? एक मुख्तसर से जरा जवाब दीजिएगा। आपकी मुल्तान वालों के साथ हमारे साथ हमदर्दी बहुत अच्छी बात है, मोहब्बत है सर, हमदर्दी नहीं, मोहब्बत है। हमें इसकी कदर भी है। लेकिन आप इस्लामाबाद के बारे में क्या कहेंगे? वहाँ जो आप खुद ही लिखते रहते हैं, तो भाई साहब हम लड़ रहे हैं ना, हम लड़ रहे हैं, मतलब 2-3 साल और क्या कर रहे हैं? वही तो आपसे भी लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या तो हम इस्लामाबाद में भी लड़ रहे हैं रोज। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में आप लड़े मुल्तान के लिए सर, आप लड़ने के बजाय जस्टिफिकेशन दे रहे हैं जमशेद। मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक प्रपोजल है आपने, जिस पर हम दोबारा बात करते हैं, एक प्रपोजल गई है। मेरा ख्याल है कि इस पर अभी बहुत, इस पुल के नीचे से बहुत सा पानी अभी गुजरना है। मुझे अंदाजा है कि शायद अभी इस पर पंजाब गवर्नमेंट को भी बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे ये है कि जमशेद, आई एम सॉरी टू कट यू, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये पानी ना गुजरने दें नीचे से, पुलों से। दैट्स माय ओनली रिक्वेस्ट। इस्लामाबाद में हम अपने तरह यही कोशिश करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रदर, बहुत बहुत शुक्रिया।